बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। इस वक्त नाज़रीन हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत होना है और 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तो हाई कोर्ट में इस केस के हवाले से जो भी अदालती कार्रवाई होगी उसका अहवाल अगले वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल जो है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो एक बड़ी सियासी जमात को क्लीन चिट मिली है, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी इसी वीडियो लॉग में आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और कुछ दीगर अहम ख़बरें भी हैं, इलेक्शन कमीशन के महाज पर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से ये है कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो सियासी जमात है, जिसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फ़हरिस्त से निकाल दिया गया था और बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया था। इस फ़ैसले को आज APML की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है और इस दायर की गई दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो नहीं करवाए गए और इस बिना पे हमारी पार्टी को तहलील कर दिया गया, हमारी पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है उसको ख़त्म कर दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होता है वो सियासी जमातों का इंटरनल मामला होता है और इलेक्शन कमीशन के पास आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे ऐसा मैंडेट नहीं है कि वो सियासी जमात के इंटरनल मामलात में मदाखलत कर सके। और इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि हमारी जमात का जो इंतखाबी निशान है उकाब का, वो भी ख़तरे में पड़ गया है। तो लिहाजा हमारी इस अपील को, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील है, इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और हमारे ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसको सेट असाइड किया जाए, उसको कलअदम करार दिया जाए। एक तरफ नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से दायर की गई है, दूसरी जानिब जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया था कि उन्हें उकाब का जो इंतखाबी निशान है वो दिया जाए। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के बेंच ने समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया था। आज इलेक्शन कमीशन ने यह महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस कर दिया है और जो APML का जो इंतखाबी निशान था उकाब का, वो आज जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जहांगीर तरीन की, उसको ये इंतखाबी निशान जो है वो दे दिया गया। तो पैरेलल ये 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका ताल्लुक जो है वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। इसके अलावा नाज़रीन जो नैब तरमीम से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से अपील दायर की गई थी और ये पहली अपील थी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल 184(3) के फ़ैसले में जो राइट ऑफ अपील है वो नहीं दिया गया था। लेकिन प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून को जब फुल कोर्ट ने बरकरार रखा तो उसके बाद राइट ऑफ अपील भी आ गया। तो नैब तरमीम का फ़ैसला फिर उस राइट ऑफ अपील के तहत जो वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था 17 अक्टूबर को, और प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के मुताबिक ये जो अपील है इसे 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर होना है। लेकिन इस अपील के हवाले से नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का जो मामला है वो तातुल का शिकार हो गया है, वो जो है वो खटाई में पड़ गया है। हुआ नाज़रीन ये है, हमें जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आज के दिन तक जो पेशरफ्त हुई है इन अपीलों पे, वो ये है कि अभी तक इन अपीलों को रजिस्टर्ड नहीं किया गया, इन अपीलों को नंबर अलॉट नहीं किया गया। तो जब तक नंबर अलॉट नहीं होगा तो उसके बाद तब तक तो ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। और हमें ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो सका जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है कि आया कि इन अपीलों को जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं उसमें किस कैटेगरी में इस अपील को जो है वो रजिस्टर किया जाए। तो एक ये अहम डेवलपमेंट है, अभी मुस्तक़बिल करीब में नज़र नहीं आ रहा कि ये जो नैब तरमीम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील है ये समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रही है। अलबत्ता हमारा वीडियो लॉग जब हम ये रिकॉर्ड करने लगे तो हमें एक सोर्स की जानिब से बताया गया कि ये असूली तौर पर फ़ैसला हो गया है कि ये जो अपील है नैब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, इसे जो ICA होती है, जो ICA की कैटेगरी है सुप्रीम कोर्ट में, उनमें इन अपीलों को रजिस्टर किया जाएगा, इन अपीलों को नंबर लगाया जाएगा। लेकिन ताहाल अभी तक भी इन अपीलों को नंबर नहीं लगाया गया। अब तीसरी जो सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर है फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला। आप जानते हैं कि ये वो फ़ैसला है जिसकी वजह से हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल साहब,
ان کو بڑے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایون کہ ان کے خلاف ایک مس کنڈکٹ کا ریفرنس بھی دائر ہوا جو کہ 10 رکنی بینچ کی طرف سے اس ریفرنس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا اور اس ریفرنس کو جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دیا گیا. رات بھی آپ جانتے ہیں کہ صدر عارف الوی صاحب انٹرویو دے رہے تھے. اس سے پہلے جو ان کے انٹرویو موجود ہیں ریکارڈ پہ عارف الوی صاحب کے, اس میں وہ اس ریفرنس کا جو جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ان کی جانب سے بھیجا گیا تھا اس کا دفاع کرتے تھے. لیکن آج صدر صاحب نے رات انٹرویو میں صدر صاحب نے اس انٹرویو سے اس ریفرنس سے لا تعلق کا اظہار کر دیا. اب قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس بن چکے ہیں. اس کیس کی پہلی سماعت بھی ہوئی تھی غالباً 27 ستمبر کو یا اکتوبر کو ہوئی تھی. اب مجھے ستمبر کو سماعت ہوئی تھی, ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ یاد نہیں, لیکن اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے اداروں سے عمل درآمد رپورٹ مانگی گئی تھی. تو آج سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو عمل درآمد رپورٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کروا دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرانی تھی جو معروف سیاسی جماعت ہے جس کی طرف سے فیض آباد دھرنا کیس کا مشہور جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا, اس سیاسی جماعت سے متعلق الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرائی ہے. الیکشن کمیشن کے ناظرین, یہ رپورٹ یہ سپریم کورٹ کو بتاتی ہے کہ آپ کا جو فیصلہ تھا 2019 کا, فروری 2019 کا, اس پر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد کر دیا ہے. اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2 کوسچن الیکشن کمیشن کو دیے گئے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ تحریک انصاف کیا ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث نہیں, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو فنڈنگ ہے تحریک لبیک پاکستان کی اس کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے, اس معاملے کی بھی انکوائری کی جائے. تو دونوں اسپیکٹ کے حوالے سے جو آج رپورٹ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے وزارت داخلہ کو خط لکھا گیا اور ٹی ایل پی کے حوالے سے رپورٹ مانگی گئی کہ آیا کہ یہ جو سیاسی جماعت ہے کیا ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث ہے. اس حوالے سے اگر کوئی خفیہ رپورٹس ہیں تو الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کی جائیں. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے نوٹس کرنے پہ خفیہ اداروں کی طرف سے اور وزارت داخلہ کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی اس میں کہا گیا کہ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جس پر یہ کہا جا سکے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث ہے. اور ساتھ میں جہاں تک فارن فنڈنگ کا معاملہ تھا یا ٹی ایل پی کے ذرائع آمدن کا معاملہ تھا, سورس آف فنڈنگ کا معاملہ تھا, اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا گیا ٹی ایل پی کے حوالے سے کہ اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں. اس حوالے سے ایک سیکورٹی کمیٹی تھی, اس کو یہ معاملہ جو ہے وہ ریفر کیا گیا, ٹی ایل پی کو نوٹس کیا گیا اور سیکورٹی کمیٹی کی جانب سے پریما فیشائی بظاہر یہ کہا گیا کہ 15 لاکھ روپے ٹی ایل پی کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ ہے, ممنوعہ ذرائع سے وہ رقم حاصل کی گئی ہے. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ٹی ایل پی کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا, ان کے دلائل سنے, ان کے وکیل کے دلائل سنے اور جو سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ تھی اس کا جائزہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ 15 لاکھ کی بتائی گئی ہے یہ تو آٹے کے نمک کے برابر ہے. اور دوسری جانب ایسے ڈائریکٹلی براہ راست کوئی شواہد بھی ریکارڈ پہ موجود نہیں جس کی روشنی میں جو ہے وہ ٹی ایل پی کو یہ کہا جائے کہ یہ فارن فنڈنگ پارٹی ہے. تو اس لیے انہیں جو نوٹس کیا گیا تھا ٹی ایل پی کو اسے الیکشن کمیشن وڈرا کرتا ہے. تو دونوں معاملات پہ الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک پاکستان کو, چاہے وہ فارن فنڈنگ کا معاملہ تھا چاہے وہ ریاست مخالف سرگرمیوں کا معاملہ تھا, دونوں معاملات پہ الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک پاکستان کو کلین چٹ دے دی ہے. اور اس حوالے سے آج رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دی گئی ہے. اور اس رپورٹ میں ناظرین جو ان کے وکیل تھے قمر افضل صاحب, جن کی جانب سے جب عدالت میں سماعت چری سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو قوانین ہے اس پہ الیکشن کمیشن کیوں عمل درآمد نہیں کرتا, خاص طور پہ جو سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کی انکوائری کیوں نہیں کی جاتی, تو اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل قمر افضل صاحب نے کہا تھا کہ یہ کاسمیٹکس لا ہوتے ہیں, یہ صرف دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے اپنی عمل درآمد رپورٹ میں جواب دیا ہے کہ یہ جو وکیل صاحب کے ویوز تھے جو کاسمیٹک کا لفظ قانون کے حوالے سے استعمال کیا گیا اس کو الیکشن کمیشن انڈورس نہیں کرتا. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارہ ہونے کے ناطے الیکشن کمیشن کی آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو ذمہ داریاں ہیں اس کا الیکشن کمیشن کو مکمل طور پہ ادراک ہے. تو یہ آج الیکشن کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے. ابھی وزارت دفاع کی رپورٹ آنی ہے فیض آباد دھرنا کیس کا, وہ پیراگراف جس میں وفاقی حکومت کو, آرمی چیف کو اور جو اپنے مسلح افواج کے سربراہان ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ ان افسران کے خلاف, ان فوجی افسران کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ جمع کروائی جائے جنہوں نے اپنے حلف کی, جو حلف یہ کہتا ہے کہ آپ سیاسی ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو نہیں کریں گے, جس نے بھی وائلیشن کی ہے اس کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ دیں. تو یہ جو رپورٹ ہے وزارت دفاع کی یہ سپریم کورٹ میں ابھی جمع ہونا باقی ہے.
اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 نومبر کو فیض آباد دھرنا کیس کا جو کیس ہے اس کو سماعت کے لیے بھی جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، الیکشن کمیشن میں ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جو عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا مقدمہ تھا، اس پہ آج الیکشن کمیشن کے فل بینچ نے سماعت کی اور اس میں نوٹس کیا گیا تھا جو خالد محمود درخواست گزار ہیں، تو اس پہ آج پی ٹی آئی کے جو وکیل پیش ہوئے وہ بیرسٹر گور علی خان صاحب پیش ہوئے۔ جب وہ روسٹرم پہ آئے، ان سے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے استفسار کیا کہ آپ کس کی وکالت کر رہے ہیں، کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ تو بیرسٹر گور نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں۔ تو سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا، چیف الیکشن کمشنر نے، کہ آپ کا تو ابھی اتھارٹی لیٹر جو ہے، جو وکالت نامہ ہے، وہ تو ابھی آپ نے پاور آف اٹارنی الیکشن کمیشن کو دیا نہیں، تو آپ وہ پاور آف اٹارنی دیے بغیر تحریک انصاف کو کیسے اس کیس میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ بیرسٹر گور علی خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں، چونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہیں اور جو وکلا کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے وہ ہفتے میں ایک دن مقرر ہے اور جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کو ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ چونکہ ملاقات نہیں ہو سکی، آج جمعرات کا دن ہے، تو آپ ہمیں وقت دے دیں، ہم خان صاحب سے جو وکالت نامہ ہے، جو پاور آف اٹارنی ہے، وہ بھی لے لیں گے، اور آئندہ سماعت سے پہلے اس کیس میں جو تحریری جواب ہم نے جمع کروانا ہے وہ جواب بھی پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کروا دیا جائے گا، تو اس کیس کی سماعت کو بھی آئندہ ہفتے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بڑے اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ، جنہیں ایم پی او کے آرڈر کے تحت جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا تھا اور پھر اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم پی او کے جو نظر بندی کے آرڈر تھے شہریار افریدی کے اور اس کے ساتھ ساتھ شاندانہ گلزار کے، ان کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ جیسے بابر ستار صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا اور شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار سے کہا تھا کہ آپ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے اور اسلام آباد کی حدود سے باہر بھی نہیں جائیں گے، اور پولیس کو کہا تھا کہ آپ عدالت کی اجازت کے بغیر ان دونوں رہنماؤں کو گرفتار نہیں کریں گے۔ آج ان دونوں کیسز کی سماعت ہوئی۔ جب پہلے سیشن میں سماعت ہوئی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تھے اپنے منور دوگل صاحب، وہ پیش نہیں ہوئے، تو ان کے آنے تک کیس کی سماعت میں وقفہ کیا گیا۔ جب دوبارہ دوسرے سیشن میں عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو منور دوگل صاحب کی جانب سے عدالت سے وقت مانگا گیا کہ اس کیس میں ہمیں جواب دینے کے لیے، دلائل دینے کے لیے وقت دیا جائے، مہلت دی جائے، تو بابر ستار صاحب نے مہلت تو دے دی فیڈریشن کے وکیل کو، ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دوگل صاحب کو، لیکن ساتھ ان سے یہ ضرور کہا کہ اس جو فیڈریشن ہے اس کیس سے بھاگ کیوں رہی ہے۔ لیکن بہرحال عدالت کی طرف سے جو ہے وہ جو تھوڑا وقت کی درخواست کی گئی کہ ہمیں گزارشیں جمع کرانے کے لیے وقت دیا جائے، تو عدالت نے آئندہ ہفتے تک جو ہے وفاقی حکومت کو اس کیس میں دلائل دینے کے لیے مہلت دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور کیس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت ہوئی ہے، جس میں جو احد چیمہ صاحب ہیں، جس میں فواد حسن فواز صاحب ہیں اور توقیر شاہ صاحب ہیں، ان کی کابینہ میں جو شمولیت ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اس پہ آج سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب اس کیس میں پیش ہوئے اور سکندر سلطان راجہ صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، تو الیکشن کمیشن کو بتایا گیا عامر رحمان کی طرف سے کہ دیکھیں اس کیس میں جو متعلقہ فریقین ہیں ان کو نوٹس نہیں کیا گیا، اور عامر رحمان صاحب نے کہا، بلکہ چیف الیکشن کمیشن نے ان سے پوچھا کیا آپ احد چیمہ، توقیر شاہ اور فواد حسن فواد کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ کیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہونے کے ناطے آپ ان کو الیکشن کمیشن کی عدالت میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کسی فریق کو نوٹس نہیں کیا، آپ پہلے فریقین کو نوٹس جاری کر دیں، پھر جو بھی معاملہ ہوگا وہ اگلی سماعت پہ دیکھ لیں گے۔ تو الیکشن کمیشن نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب کی استدعا پر اس کیس میں متعلقہ فریقین کو اور متعلقہ فریقین کے ساتھ ساتھ جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے، اور جو ناظرین مقدمے کی سماعت ہے اسے 31 اکتوبر تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے اس ویڈیو لاگ کی جو خبریں جن کی ڈیٹیلز آپ ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا تھی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نواز شریف کی درخواستوں پہ سماعت ہوگی اس کا حوالہ اگلے ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اجازت